अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहबाज गिल केस के हवाले से। बगावत पर उकसाने का मुकदमे के हवाले से शहबाज गिल का दोबारा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो आज मंजूर कर लिया गया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि मुतमईन है कि तफ्तीश मुकम्मल नहीं, मज़ीद 24 घंटे के लिए पुलिस के हवाले किया जाए। अब PTI ने मकामी अदालत का हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब देखना ये कि वहाँ से PTI को कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एक तरफ PTI की जो लीडरशिप है, जो सीनियर क़यादत है, वो डिस्टेंस करती नज़र आ रही है शहबाज गिल साहब के बयान को लेकर। आज हमने देखा कि सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी सेनेट में बात की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है और उनका बयान नाकाबिले कबूल है। ये कहा गया सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से। इस तरह के बयानात PTI के दीगर सीनियर रहनुमा उनकी जानिब से भी दिए गए। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब ने भी एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि शहबाज गिल का बयान गलत था, उनके बयान से फौज में उकसाने का तासुर गया, उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक तरफ कंडेम किया जा रहा है इस बयान को, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज गिल साहब के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। इस हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इमरान खान साहब की जानिब से आज भी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि टॉर्चर के बायस शहबाज गिल की ज़हनी और जिस्मानी हालत नाजुक है और उन्होंने कहा कि दोबारा जो रिमांड के हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि शहबाज गिल साहब पर हैवानों की तरह तशद्दुद किया गया। बल्कि सुनवा देते हैं आपको कि इस हवाले से इमरान खान साहब ने क्या कहा था। कि तमाम जो सीनियर लीडरशिप है उसकी जानिब से तशरीह हवाले से बात की जा रही है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ कल ही हमने देखा कि बड़ी जिम्मेदार शख्सियत हैं जो वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब हैं, उनकी जानिब से उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। बल्कि क्या कहा, सुन लीजिए। ये जनाब कहा गया, वज़ीर दाखिला पंजाब कह रहे हैं कि तशद्दुद नहीं हो रहा, पुलिस कह रही है तशद्दुद नहीं हो रहा, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी कह रही है कि तशद्दुद नहीं किया गया। लेकिन ज़ाहिर है PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया और उसके बाद हमने देखा कि बयान दोबारा से जो हाशिम डोगर साहब ने उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि उन्हें चक्की में रखा गया, जेल की। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान देने के हवाले से दबाव डाला जा रहा है। आज तो फवाद चौधरी साहब ने जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालबा कर दिया इस तशद्दुद के हवाले से। बहरहाल ये तमाम तर मामला कहाँ जाएगा, क्योंकि जो शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी का मामला, इस पर हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बहरहाल ये सूरत हाल कहाँ जाएगा, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शोएब शाहीन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, शहबाज गिल साहब के वकील भी हैं। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरामन तंगी साहब ने भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। एहतशाम साहब, आगाज़ आपसे करते हैं, कैसे देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को। आज फैसल जावेद ने भी सेनेट में ये कहा कि शहबाज गिल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, बयान नहीं देना चाहिए था। इमरान खान साहब भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। बहरहाल तशद्दुद के हवाले से वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ये तशद्दुद अगर हुआ है तो ये जस्टिफाई है? सुनिए, 3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपने पैनल से हम बात करेंगे। पहली तो बात यह है कि जो बात की है शहबाज गिल ने, हमने पहले भी कहा था और आज इनकी पार्टी में से फैसल जावेद ने, मैं समझता हूँ कि बड़े ज़ोरदार तरीके से मजम्मत कह दें, हम कह सकते हैं, ये की है, डिस्टेंस किया है। देखिए, बात तो यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है सोनिया कि ये रेड लाइन क्रॉस की गई थी। जो शहबाज गिल ने कहा, जिस तरह प्लान करके किया गया, माज़रत के साथ हमारे TV चैनल भी इसमें इस तरह इन्वॉल्व थे, वो खातून भी जिसने पूरा 17 मिनट तक टाइम दिया बोलने का, और आप माज़रत के साथ दूसरी सोनिया, आप और मैं, हम तो बोलने नहीं देते किसी को, बात नहीं करने देते। अगला अपना पॉइंट बिल्ड कर रहा होता है तो हम बिल पे जंप करते हैं ये बताने के लिए कि हमसे बड़ा दानश्वर कोई नहीं है। वहाँ पर मौका दिया गया, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो वाकई रेड लाइन क्रॉस की है। केस क्या बनता है वो देखी जाएगी, जो होता है शोएब साहब जी में पूछेंगे लॉ पॉइंट क्या है। दूसरी बात आ जाती है जो मेरा ख्याल है सियासी तौर पे भी अदरवाइज उनके साथ तशद्दुद हुआ, मुबैना तौर पे हुआ, कितना हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने बात की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, हाशिम साहब ने उसको नेगेट कर दिया। अब हाशिम साहब प्राइवेटली भी कह रहे हैं, अदरवाइज भी कह रहे हैं कि जी मैंने तो बात की जेल में। इमरान खान साहब ने कहा जेल में तशद्दुद हुआ। अब वो कह रहे हैं कि जो तशद्दुद हुआ उनका, तंगी साहब, वो थाने में हुआ, ठीक है, जेल में नहीं हुआ।
تیسری امپورٹنٹ چیز جو آج کی جس پہ شعیب صاحب زیادہ بتائیں گے وہ یہ ہے کہ آج ہی ان کا ریمانڈ دوبارہ پولیس کو دیا گیا. شعیب صاحب لوگ کہہ رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ ہے, ایسا شاید پہلے کبھی نہیں ہوا. اور پھر آج ہی ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں منتقل کرنے کی بھی بات ہوگی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ساری 3 دنوں میں معاملات چلیں, آئی جی کا اسٹیٹمنٹ, سب کا اسٹیٹمنٹ, ہاشم ڈوگر کیا کہہ رہے ہیں, چیف منسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. چیف منسٹر نے بڑا سخت بیان دیا تھا جو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ تقریر کی تھی وہاں پہ جلسے میں, یہاں تک کہ جس ناولہ کو گرفتار کیا جائے گا. سنیے اطلاعات یہ ہیں کہ چیف منسٹر صاحب بھی کوئی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا وہ ایک تو دوسری پارٹی کے ہیں, وہ کوئی فری ایجنٹ نہیں ہے, اپنے طور پہ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. وہ بندے ہیں جو انہوں نے کہا تھا میں مشرف کو 10 دفعہ بھی وردی میں بنانا پڑا تو ہم اس کو بنائیں گے. لہٰذا میرا اپنا خیال ہے وہ کسی اور کی بات سن رہے ہیں. اس مسئلے پہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک مجبور ہے, پھنس گئی ہے. ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا ہے, جو کہ لوگ بی بی مرحومہ ان کی لیڈر کہا کرتی تھی بڑا غلط کیا. دونوں دفعہ میں آئی تھی اور چیف پنجاب میرے پاس نہیں تھا, تو ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ بنانے کے بعد آگے چل کے کیا سنرجی بنے گی, کیا ان کے درمیان تعلقات بنیں گے. دوسری بات میرا کہنا ایک سوال مجھے شعیب صاحب یہ پہلی تو بات بتائیں کہ یہ آج جس طرح ڈسٹرکٹ ہاسپٹل صبح ان کا ریمانڈ دیا گیا, یہ ریمانڈ دوبارہ کیوں دیا گیا؟ اتنی مار پٹائی کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد کیوں ریمانڈ دیا گیا؟ اور دوسرا آج ہی ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں کہا کہ بھیج دیا جائے, یہ کس کے دباؤ پہ ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ پہلی بات تو آپ کو میں جس دن 12 تاریخ کو ان کو بھیجا گیا تھا نا جوڈیشل ریمانڈ میں, تو اس دن میں اس کو ملا. ٹھیک, اس نے مجھے خود بتایا ان دی پریزنس آف دی پولیس, اس نے کہا جی مجھے میرے پورے پرائیویٹ پارٹس پہ بھی اور جسم پہ بھی اتنا شدید, جی اتنی شدید اس میرے اوپر جو ہے تشدد ہوا ہے کہ یہ جو کالا کوٹ آپ کا ہے نا, اس سے زیادہ میری جو جسم ہے وہ کالا ہوا ہے. او مائی گاڈ, یہ اس کے اپنے الفاظ تھے ان دی پریزنس آف دی پولیس. یہ اگر آپ 10,000 کیس نکالو گے تو اس میں سے شاید ایک کیس کوئی ہوگا جس میں آپ کو یہ ملے گا کہ جوڈیشل ریمانڈ میں بھیجنے کے بعد اس کو فزیکل ریمانڈ میں بھیجا. آج جو آرڈر آیا اس میں بھی جو ریزنز دی گئی ہیں وہ یہ نہیں دی گئی ہیں کہ جناب اس کی فزیکل ریمانڈ مسٹ ہے. انہوں نے کہا جی کوئی ڈائریز ہیں جس کو بنیاد بنا کر, جو کہ سیکرٹ ہیں, جو ہم سے شیئر بھی نہیں ہوئی, اس کو بنیاد بنا کر کہا گیا کہ جی اس کو 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دے دیں. اور اسپیشلی ان سرکمسٹانسز میں جب الزام ہے کہ اس کو فزیکل تشدد ہوا. اور دوسری بات, آپ بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ تو کسٹڈی میں ہے, خواہ وہ جیل میں ہو خواہ وہ فزیکل ریمانڈ میں ہو. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تو لبرٹی آلریڈی ایٹ سٹیک ہے. اس کو کیا لگے کہ فزیکل ریمانڈ پہ لے جائیں یا جیل میں رکھیں, اور انویسٹیگیشن سے کوئی نہیں روک سکتا, نہ روکا ہے انہوں نے. ایک چیز اس میں میں کلیریفائی چاہوں گا. دیکھیں آئی جی پنجاب جو بات کر رہے ہیں نا, وہ ان کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں میں مجبور ہوں, میں کچھ جو باتیں آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں میں نہیں کر سکتا, آپ چیف منسٹر سے مجھے کلوائیں. چیف منسٹر صاحب خاموش ہیں اس حوالے سے, یہ کیا وجہ؟ ظاہر ہے چیف منسٹر صاحب جو آپ نے بتایا اس کا مطلب ہے کہ ہی از انڈر سم انفلوئنس. دیٹس رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کنسنٹریشن ایکسٹینیس کنسنٹریشن ہے اس کے انفلوئنس میں ہے. ہی از ناٹ ایکٹنگ ایز چیف منسٹر آن بہاف آف دی پی ٹی آئی گورنمنٹ. ٹھیک, وہ اس کا مطلب ہے کہ انسٹرکشنز کچھ اور ہیں, کسی اور جگہ سے انسٹرکشنز آ رہی ہیں. صحیح ہے, اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی. اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن کا اسپیکٹ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہرامند تنگی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ظاہر ہے سیدھا سیدھا پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے, سیاسی جو انتقام ہے وہ لیا جا رہا ہے. آپ سے زیادہ تو بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن سر کی جاتی ہے تو پھر اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا. پاکستان تحریک انصاف نے بھی آپ کے خلاف کی, مسلم لیگ نون کے خلاف کی, اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کسی کو نہیں ہوا. تو سر کیسے جسٹیفائی کریں گے اگر مبینہ طور پر تشدد کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر واقعی تشدد ہوا ہے تو جسٹیفائی کریں گے آپ اسے یا کنڈیم کریں گے؟ سر آپ کی پارٹی کے کریڈینشیل اس حوالے سے بڑے مضبوط ہیں, ہیومن رائٹس ہوں, بنیادی حقوق ہوں, سب کچھ ہوں, اور آپ کے زمانے میں میں کہوں گا ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ ظلم زیادتی آپ بھی اس کے خلاف بات کریں؟ حکومت کا حصہ ہیں سر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونیا تھینک یو سو مچ. دیکھیے پولیٹیکل وکٹمائزیشنز کسی کی مائنس, پارٹی کی کمزوری, پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایسی سیاست نہیں کی. ٹھیک, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سٹینڈ ہے کہ پارٹیاں بھی مضبوط ہوں, لیڈرشپ بھی پاکستان میں سیاست کرے, اور ہمارا ایک میسج ہے پوری دنیا کو کہ ہماری حکومتوں میں کبھی بھی سیاسی قیدی نہیں رہا ہے. ہم ڈائیلاگس پہ یقین رکھتے ہیں, ہم پارلیمان پہ یقین رکھتے ہیں, اور پارلیمان کے اندر ہم جمہوری طریقے سے حکومت چلانے کے سوچتے ہیں کہ پاکستان کو اپوزیشن جماعتوں کے تعاون سے, میڈیا کے تعاون سے, انٹلیکچوئل کے تعاون سے آپ جمہوریت میں اپنی حکومت چلائیں, اپنی مدت پوری کریں اور عوام کی خدمت کریں. جہاں تک شہباز گل پر تشدد کی بات ہے تو میں اپنے 22 میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
کہ اس نے اس بندے سے پوچھا اور اس نے کہا کہ میرے بدن ایسا ہے، تو کیا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اسی وقت آپ لوگوں نے اس کے پلیسٹر کو، اس پہ اوپر خون کو نہیں دیکھا تھا، جو کہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں تھا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس نے کہا ہے لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ابھی عمران نے کہا کہ اس کے وکیل میرے پاس آ کے مجھے کہا کہ اس پہ تشدد ہو چکا ہے۔ اس کو ملنے بھی تو نہیں دیا گا نا، سیاسی لوگ ملنے جا رہے تھے، نہیں ملنے عدالت میں دیا بھی گا۔ غالباً دکھایا دیکھیے بخاری کہتی میں 8 گھنٹے رہی ہوں مجسٹریٹ آپ کو اس نے جیل میں مجھے نہیں ملنے آپ دیا۔ میرے فلور پہ بات نہ کریں، آپ اپنی فلور پہ بات کریں پلیز۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کے خلاف، ہم اسلام کارڈ یوز کرنے کے خلاف، ڈنڈی بھی نہ مارے نا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں ہماری حکومت میں دھرنا تھا نا، ہم نے کسی پہ فائر نہیں کروائی تھی، کسی پہ فائرنگ نہیں کی تھی، بلکہ میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے آپ جیسے ساتھیوں کی تعاون سے ان کو انگیج رکھا، ان کے ساتھ ڈائیلاگز کی، اور اس دھرنے کو ہم نے ختم کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج شہباز گل، اگر ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حصے بنتے ہیں تو سب سے پہلے عمران، بشرا مانیکا، ان کے عمران کی تینوں بہنیں، یہ ہیں جس سے عمران کو دکھ پہنچتا ہے۔ کیا میری لیڈر فریال بی بی کو عید کی رات کو 12 بجے ہسپتال سے نکال کے جیل میں بند نہیں کیا تھا؟ کیا میری لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں بند نہیں کیا تھا؟ کیا پنکھے نہیں اتارے تھے؟ کیا ایسی نہیں نکالا تھا؟ کیا اس کو جیل کا کھانا نہیں کھلایا تھا؟ ہم تو اس چیزوں پہ یقین رکھنے والے نواز جماعت شریف صاحب کا دور تھا نا۔ ہم نہیں ابھی ریسنٹلی کی میں بات کر رہا ہوں، عمران کی حکومت میں بات کر رہا ہوں۔ میں احتشام صاحب، میری لیڈر کی بہن، وہ ہے حاکم الزردار، رئیس حاکم الزردار صاحب کی بیٹی۔ آپ سے تو سر زیادتیاں ہوئی، لیکن سوال یہ کہ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو، ہم اپنی زیادتی معاف کرتے ہیں اس حکومت، اس ملک کے لیے، اس ملک کے اداروں کی مضبوطی کے لیے، مضبوط جمہوریت کے لیے۔ میری لیڈر نے ہمیشہ معاف کی ہے، لیکن ہم دوسرے لوگوں پہ ظلم، زیادتی ہم نہیں سمجھتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ شاہ صاحب ایک چیز بتائیں، اب تو مذمت تو آ گئی، ٹیپ کا بند باندھ دیا انہوں نے، اپنی بات بھی کی ہے لیکن بات کرد بھی دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو سیف ہاؤس میں رکھا گیا، اور دوبارہ اب جب آج لے گئے وہاں پہ بھی مبینہ طور پہ جو خبریں آ رہی ہیں، اب آپ ان کے وکیل ہیں، آپ کو کچھ اندازہ تو ہوگا کہ یہ جو ظلم زیادتی ہوئی وہ کہتے ہیں تھانے سے زیادہ سیف ہاؤس میں ہوئی ہے، یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں میں نے ویسے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میری آنکھیں، میں نے یہ پوچھا، سوال کیا کہ پولیس والوں نے مارا یا کسی اور دیگر افراد کے جنسی؟ اس نے جو مجھے بتایا، اس نے کہا جی میری آنکھیں پہ پٹی باندھ دی گئی، مجھے مختلف کمروں میں لے جاتے تھے، مختلف جگہوں پہ بھی لے جاتے تھے، مجھے نہیں پتا کہاں لے کر گئے، ننگا کیا، تشدد کیا، شدید ساری رات تشدد کرتے تھے، اور میرے سے کوئی کیس کے متعلق ایک سوال نہیں کیا۔ تھرو آؤٹ میرے سے پوچھتے تھے کہ عمران خان کھاتا کیا ہے، کیا عمران خان شراب پیتا ہے، عمران خان کو ملنے کون آتا ہے، اور اس طرح کے ریلیٹڈ سارے کوسچن۔ میجسٹریٹ نے بھی ایک اس سے سوال کیا، اس نے کہا آپ فون کی بات تو کر رہے ہیں، اس سے ریکوری کی بات کریں، کہ اس دن تو 10 محرم تھا جس دن اس کا انٹرویو آیا، کیا جس لینڈ لائن سے اس نے کال کی وہ نمبر آپ نے پوچھا، اس سے کوئی ایک کوسچن کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے نہیں پوچھا۔ یہ ٹوٹل ان کی انویسٹیگیشن ہے سر۔ ایک سوال یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پرپز اس کو رکھنے کا کوئی ایسی کنفیشنل سٹیٹمنٹ، حالانکہ پولیس کے سامنے کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یا تشدد کر کے اس سے کوئی ایسا کوئی سٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، یا اس سے کوئی ایسی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں جو پروبیبلی ناٹ ریلیٹڈ ود دی کیس ہے۔ اور آج کورٹ نے بھی جو مبہم قسم کا آرڈر پاس کیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس میں کوئی ریزنز نہیں دی، اس نے کہا جی پولیس ڈائری میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی فردر تفتیش کے لیے اس کی کسٹڈی ضروری ہے۔ لیکن سر پولیس کا اور وفاقی حکومت کا اس وقت موقف یہ ہے کہ ابھی تفتیش ہونا باقی ہے، شہباز گل کے موبائل اور لیپ ٹاپ تک ہمیں رسائی نہیں دی جا رہی، ڈرائیور کو چھپایا ہوا ہے، نہیں بتایا جا رہا کہ سب کے پیچھے کون ہے، اور عدالت نے بھی کہا کہ مطمئن ہے کہ اس حوالے سے مزید تفتیش ہونی چاہیے۔ تو سر ڈیوائسز تک، لیپ ٹاپ تک رسائی اگر دے دی جائے اور پھر ڈرائیور کے حوالے سے اگر وہ تفتیش کرتی ہے تو ہونے دیں، پھر اگر اب بے قصور ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں، وہ تو کنڈیمڈ کر رہے ہیں کہ بیان غلط تھا۔ میں یہاں ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، ٹھیک، ان کی سٹیٹمنٹ بیفور ARY ایڈمیٹڈ ہے، اس کا فرنزک بھی انہوں نے کروا لیا، وہ بھی ایڈمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس گاڑی سے اس کا شیشے توڑ کے اس کو نکالا گیا، کوئی ایسا آلہ قتل تو نہیں جو اس نے اکیلے چھپایا ہوا تھا جو یہ لے جا کر کے برآمد کرائے گا۔ گاڑی کون لے گیا؟ ڈرائیور لے گیا۔ آپ نے گرفتار کرنا ہے تو اس کی کسٹڈی اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے دیکھیں، ایک 10 ماہ کی بچی کی ماں کو آپ نے اس کے گھر میں جا کر تشدد بھی کیا، چادر کے تحفظ کو بھی وائلیٹ کیا، اور آپ نے اس کو گرفتار کیا، تھانے میں بھی رکھا، جیل میں بھی رکھا کہ اپنے میاں کو برآمد کرو، میاں کو برآمد کرو۔ دیکھیں اس کو آپ تھانے میں لے آتے ہیں،
کیا اس سے وہ چیزیں ساری ریکور ہو جائیں گی؟ کیا اس کی کسٹڈی میں ہے؟ باہر آ کر تو اس سے کلیم کر سکتے ہو، ضمانت پہ آ جائے تو پھر تو کلیم کر سکتے یہ ہو۔ بڑے ویلڈ آپ کے سوالات ہیں، یہ میرا خیال ہے جواب اس کا آئے گا۔ تنگی صاحب ایک بات پہ تو آپ دیکھ لیں، آپ نے سارے لایا، شاید ڈس ایگری کیا، ایک بات تو صحیح ہے، بہت ساری باتیں اس میں ایگزیجریشن بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ٹیلی ویژن پہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ شیشہ توڑا گیا، شیشہ توڑ کے ان سے چیزیں چھینی گئیں، ان کو نکالا گیا، یہاں تک تو ہوا، وہاں پہ مار پیٹ بظاہر نظر نہیں آئی جہاں تک کیمرے کی آپ نے دکھایا۔ میرا سوال آپ سیاسی آدمی تو پوچھوں گا، ابھی یہ جو سیاسی لڑائی یہ ذاتی دشمنی میں بدلی جا رہی ہے، اب پنجاب میں جس دن طارق صاحب جائیں گے، رانا مشہور صاحب جائیں گے، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ وہ جو معذرت کے ساتھ جماعت اسلامی کے میاں طفیل صاحب کے ساتھ ہوا تھا نا، لوگ کہتے ہیں وہ بھی عمال کریں گے۔ تو یہ آپ کے لیڈر تو بڑے اس حوالے سے نہ ان سے اختلاف کریں، لیکن وہ تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے اور یہ ذاتی دشمنیوں کے خلاف ہیں، وہ بیٹھ کے مزے کر رہے ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، وہ کیوں نہیں آتے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ دبئی میں بیٹھے ہوئے۔ دیکھیے احتشام صاحب، آپ کو یاد ہے کہ میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب کو کرونا ہو چکا تھا اور اس کے صحت کی پرابلم ہے، ابھی ریکوری ہو چکے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے ذاتی دشمنی کی، میں 100% ایگری کرتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے، بڑے چھوٹے کا تمیز، سیاست میں ایک دوسرے کی عزت، پارلیمان کی عزت، پارلیمان کے اندر لیڈرشپ، ایک دوسرے کو مقام دینا، عزت دینا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ جب یہ جو اس وقت ایکس پرائم منسٹر ہے، اس نے پونے 4 سالوں میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا تھا، ان کی یہ سوچا کہ میں جمہوریت پسند ہوں، میں جمہوریت یقین رکھتا ہوں، میں پارلیمان کے اندر ایز اے پرائم منسٹر بیٹھا ہوں، وداؤٹ دا اپوزیشن لیڈر، وداؤٹ دا کنٹرڈکشن ہے، میں عمران خان میں کنٹرڈکشن ہے اس بات میں، میں ایگری کرتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی وہ چیز ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جب ان کے ایم این ایز نے گالی دی، جتنے زیادہ گالی ان کو زیادہ منسٹری ملی، جب اس نے زیادہ مس بیہیویئر کیا پارلیمان کے اندر، اس کو تب تک بھی ملی ہے۔ تو جب آپ کے لیڈر، دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے سیاست کی ہے، میرا 42واں سال ہے، میں اپنی اس پارٹی کی پالیٹکس کو، اپنی مینیفیسٹو کو، اپنی منشور کو، اپنی لیڈرشپ کی باتوں کو سامنے رکھ کر سیاست کروں گا اور یہاں سٹیٹمنٹ بھی دوں گا۔ اگر کسی دن میں نے سٹیٹمنٹ دی، یہ مجھے بتائیں کہ میں ڈسون کریں گے پارٹی اور مجھے میری ممبرشپ ختم کریں گے۔ آپ کی لیڈرشپ، لیڈر جو ہے بلاول بھٹو زرداری ریکارڈ پہ ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی عمران خان کو ایڈریس کر کے، انہوں نے کہا دیکھو ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم اقتدار میں کبھی آ بھی گئے تو ہم تمہارے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیں گے، لیکن فضل الرحمان کو حکومت مل گئی تو میں نہیں چھوڑے گا۔ یہ بالکل ریکارڈ پہ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ ایک سٹیٹمنٹ اس نے دی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں اس لیے کہ عمران نے حد پار کی ہے، ہر چیز کی حد پار کی ہے، اس نے گالیوں تک، اس نے مطلب کہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جواب تو دوسری طرف سے بھی آ رہا ہے، میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں میری لیڈر زرداری صاحب کی، رئیس زرداری صاحب کی بیٹی ہے، آپ جانتے ہیں وہ تالپور خاندان کی بہو ہے، آپ جانتے ہیں عید کی رات کو کیا مسئلہ تھا کہ عید کی رات کو جیل سے اٹھا کے، اسپتال سے اٹھا کے مطلب جیل میں بند کرنا۔ پھر مریم بی بی جب جیل میں اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے جاتی تھی تو ایئرپورٹ تو نہیں جا رہی تھی نا، ایئرپورٹ تو نہیں جا رہی تھی بلکہ ہاسپٹل جا رہی تھی، لیکن اس کو جیل میں بند کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقافات عمل ہے اور ان کو ابھی، لیکن میں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے غلط کیا تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر کہ پاکستان اگر کوئی بندہ کہے کہ میں سیاست کرنا چاہتا ہوں تو آئیں، پارلیمان موجود ہے اور پارلیمان کے اندر اپنا رول پلے کریں تاکہ پتہ چلے کہ سیاستدان کون ہے اور ملک کی ترقی پہنچا۔ ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اسٹے ود اس۔ کے بعد خوش آمدید احتشام صاحب۔ اب ایک طرف تو یہ شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے ممنوع فنڈنگ کیس کو لے کر، توشہ خانہ کے حوالے سے، بلکہ آج عمران خان نے ایف آئی اے کے نوٹس کا جواب دینے سے انکار کر دیا، کہا میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں، نہ ہی معلومات فراہم کرنے کا پابند ہوں، 2 دن میں نوٹس واپس نہ لیا تو قانون کے تحت آپ کے خلاف کارروائی کروں گا۔ دیکھیں یہ تو بحث کا پوائنٹ ہے، یہ تو شعیب صاحب میں بتا سکتے ہیں کہ کیا ایف آئی اے کو یہ حق ہے کہ نہیں ہے، لیکن سونیا جو بات ہے وہ جو گراؤنڈ پہ چل رہی ہے کہ 3 ریفرنسز تیار کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے 62 ایف کے تحت 1F کے تحت، جس طرح نواز شریف صاحب کو کہا گیا اس طرح ان کو کہا گیا۔ دیکھیں اس لحاظ سے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس میں لگاتار شعیب صاحب 2018 2019 2020 کی جو
गोशवारे थे उनमें इन्होंने अपना जो 18 करोड़ रुपया कहते हैं मिला इनको, जो कहते हैं कि जी 10 करोड़ की जो एक घड़ी थी वो 5 करोड़ में बेची गई, चलें वो तो जितनी की भी बेची गई। MBS नाराज़ हुआ है, न्यूयॉर्क छोड़ें उसकी दी हुई घड़ी की। सवाल ये है कि आपने अपने गोशवारों में, एनुअल गोशवारों में दाखिल नहीं करते, पब्लिक ऑफिस होल्डर ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई ऐसा ना करें, और जब अदालत में केस जाएगा तो इमरान ने, नवाज शरीफ साहब को तो 10,000 तनख्वाह लेने पे छुट्टी हो गई थी उसकी, तो ये उस लिहाज से बड़ा केस बनता है। बहरहाल इसमें क्या लकूनाज निकल सकते हैं, लूप होल निकल सकते हैं, और बात है। शोएब साहब ये बताइएगा आपको क्या लग रहा है, ये जो दोनों केसेस हैं, आप माशाल्लाह वकालत कर रहे हैं, करसे से चीज़ों को जानते भी हैं, आइन और कानून को समझते भी हैं। फॉरेन फंडिंग केस में तो लोग कहते हैं कि जी वो जो 10 लोगों के स्टेटमेंट आ गए हैं जिन्होंने कहा है कि जी जो उन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जी ये फॉरेन फंडिंग है, वो सामने आ गई, जी हम ड्यूल नेशनल हमने पैसा दिया था। कहने वाले लोग कहते हैं एक भी इस तरह की चीज़ आए तो केस उठ सकता है, वो 10 बनने हैं। चलें वो तो 351 के करीब वो कहते हैं बनने हैं, जिनकी तरफ से ये 551 के करीब बनने हैं यहाँ से फंडिंग आई है। क्या लगता है तोशाखाना केस में कितनी नाअहली हो सकती है? दूसरा ये भी बताएं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नाअहली तोशाखाना केस में अगर होती है तो उसमें नवाज शरीफ साहब भी फंसते हैं और पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब भी फंसते हैं कि इन्होंने भी बेशुमार तोहफे लिए और बेचे। जी जहाँ तक ये है कि आपको याद होगा कि ये इनके ख़िलाफ़ तो रेफरेंस भी अभी पेंडिंग है, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब हैं या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जरदारी साहब, वो जो गाड़ियाँ वाला इशू था उसमें इनके खिलाफ रेफरेंसेस पेंडिंग है। लिहाजा उस केस को अगर देखा जाए तो वो तो फिर एट पार होते हैं। देखें ये इनको बीइंग हेड ऑफ़ दी स्टेट जो है, इनको या एज प्राइम मिनिस्टर इनको वो तोहफे लेने का हक़ है 20% दे के, या 50% अब इमरान खान साहब ने कर दिया। अब है डिक्लेरेशन की या नहीं की, दो चीज़ें हैं। मेरी राय है, आई माइट बी रॉन्ग, ये तो कोर्ट फैसला फाइनली करेगी, कि एक है कि जिस दिन आपने नॉमिनेशन फॉर्म अपनी जमा कराई, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट दी और अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर किए, एक है जो सालाना आप गोशवारे जमा कराते हैं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, सालाना गोशवारे में अगर आपसे कोई गलती रह गई तो आप उसको रेक्टिफाई अंडर दी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड द लॉ, उसको आपको अख्तियार है। जैसे हम जमा करा देते हैं, हमारे से कल पता चला कि ज़हन में आया ओहो फलां प्रॉपर्टी तो मेरी रहेगी, मैंने नहीं बता सका, तो वो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ। या कुछ स्टेटमेंट ऐसी है जो मेरे जो अकाउंटेंट था उसने सही जमा नहीं कराई, मैं उसको रेक्टिफाई करने का मुझे अख्तियार है। यानी डिक्लेरेशन होनी चाहिए, उसकी स्टेटमेंट आनी चाहिए, सब्सिक्वेंट स्टेज पे भी आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। दूसरा, इसलिए मुझे नहीं लगता वो जो 62(1)(f) का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ एप्लीकेबल होगा, मेरी राय ये है। दूसरा जो केस है फॉरेन फंडिंग वाला, उसमें जो कुछ भी अभी तो शो का नोटिस है, उसका जवाब आता है और उसके बाद आगे क्या चलता है, अभी परसों केस भी लगा हुआ है, मेरा ख्याल कल है आई थिंक 18 तारीख को। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ है कि वहाँ भी एक जिसको वो एफिडेविट कहते हैं या डिक्लेरेशन कहते हैं कि मिस डिक्लेरेशन है, वहाँ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। ठीक है, वहाँ बेसिकली अंडर दी लॉ पिछला था वो जो 2002 वाला पॉलिटिकल आर्डर, और अब है इलेक्शन लॉ एक्ट 2017 वाला। उसके अंदर जो चेंज है वो ये है कि ये पाबंद हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने के, उसको मुकर्रर करने के, और वो स्टेटमेंट जमा कराएंगे बिफोर इलेक्शन कमीशन, और वो जो स्टेटमेंट बनाएगा अकाउंट्स की चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको सर्टिफाई करेगा आइदर पॉलिटिकल हेड या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो लिहाजा ऐसी जो ये जो सर्टिफाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं उस स्टेटमेंट को जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना रहे हैं। एक और चीज़ तंगी साहब की एक और क्लैरिफाई कर दें, ये जो बात आ रही है शहबाज गिल साहब के बारे में, सेडिशन केस, बगावत का केस, आप वकील हैं उनके, आपको क्या लगता है जब आप केस लेके जाएंगे और पुरानी बातें लेके आएंगे कि जरदारी साहब ने क्या कहा था, ईंट छेड़ बजाएं, मरियम साहिबा ने इसी तरह अपने नवाज शरीफ साहब ने, और फिर आपने और क्या कहते हैं बहुत सारे लोगों ने बातें की थी, आपको लगता है कि ये बात भी उठाई जाएगी वहाँ पे और ये कहा जाएगा कि जी अगर इन्होंने बगावत की है तो उन्होंने भी किया है, उनको भी बुलाया जाए, होगा ये कल मैंने 3-4 चीज़ें उठाई हैं। हमने क्वेश्चमेंट की पिटीशन फाइल कर दी है जो कि एडमिट कर ली है कोर्ट ने, और नेक्स्ट वीक लगा दिया है कि हम क्यों ना इस FIR को क्वैश कर दें, नोटिस कर दिया है टू द स्टेट एंड एडवोकेट जनरल को। अब इसमें पहली गलती ये है गवर्नमेंट ने जो की है अभी वाली, पहली गलती ये है कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर ये FIR दर्ज ही नहीं हो सकती, नंबर 1। ठीक है। दूसरी गलती इसके अंदर ये है कि अगर पूरी उसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो मिर्जा असलम बेग वाली जजमेंट और अनीता तुराब वाला केस एग्जैक्टली वो प्रिंसिपल्स इसमें लागू हैं, ऑफेंस बनता ही नहीं है। आप कह सकते हो कि इसमें इररिस्पॉन्सिबल है, गलत है, ऑफेंस तो नहीं बनता ना अनीता तुराब वाला, और उसमें जी वो जो बातें की गई है ना दोनों केसेस में, उन्होंने कहा है कि कोई भी
ٹھیک ہے، چھوٹا افسر بڑے افسر کے اللیگل آرڈر کو نہ مانے، ویدر یہ آرمی فورس ہے یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے. تو لہٰذا جو اس نے کہا ہے اس کے مطابق افینس نہیں بنتا، اور انہوں نے کورٹ نے آرڈر لکھ کے جسٹس عامر فاروق صاحب جو موجودہ ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس کو ایڈمٹ کر لیا. لہٰذا یہ جو دو باتیں ہیں نا یہ بڑا اہم ہے. اور تیسری بات جو آپ نے فرمائی، اس میں کل میں نے یہ باتیں بھی بتائی ہیں کورٹ کو کہ بھائی اگر یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے، اللیگل ہے، پرچہ ہوتا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی لوگوں نے کیا کیا. ایک بات صرف کہنا چاہوں گا، آج دو حکومتیں ان کے پاس ہیں، کے پی کے میں یا پنجاب میں. کوئی بھی اگر کمپلینٹ اس طرح اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فرض کرو یا ان کی کیبنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ان کے خلاف بھی پرچہ کرتے ہیں، تو دین ان کے لیے ڈیفنس کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ایٹ پار بنتے ہیں، بلکہ ان کا آفینس زیادہ سیریس ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہرامند تنگی صاحب، یہ ممنوع فنڈنگ کا جو معاملہ ہے، جس طرح سے احتشام صاحب بات کر رہے تھے توشہ خانہ کا، اگر وہ پھنستے ہیں تو پھر سر بچیں گے تو آپ بھی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ایک ہے پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے جو تقریباً 8 سال سے جو فارن فنڈنگ کی بات ہے یا ممنوع فنڈنگ کی بات کرتے ہیں یا تو شاہانہ کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن نے عمران کو چور، ڈاکو، لٹیرا کنسیڈر کیا ہے، اور وہ صرف زبانی باتوں پہ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی یا کوئی جماعت الیکشن کمیشن نہیں گیا ہے اور نہ اس کیس کو سبمٹ کیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے سبمٹ کیا ہے جو عمران کی طرح او بی فاؤنڈر ممبر ہے آف پی ٹی آئی، اور اس کے ساتھ عمران کی اور بابر صاحب کی ایسوسیشن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، عہدہ، یہ سب چیزیں ان کو معلوم ہے. جب عمران نے فنڈنگ کی ہے، چاہے وہ پاکستانی تھا، چاہے وہ فارنر تھا، چاہے وہ انڈین تھا، چاہے وہ اسرائیلی تھا، لیکن جب آپ کو فنڈ ملتا ہے ایک مقصد کے لیے اور پھر آپ اس کے اکاؤنٹس کو چھپاتے ہیں، جب آپ اس فنڈ کو چھپاتے ہیں، جب آپ اس یوز کرتے ہیں، پھر یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو انسٹیٹیوشن ہے، آپ کا ایک ادارہ ہے جو سالانہ ان کا آڈٹ ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اچھے ایڈیٹر سے ان کی آڈٹنگ کروں. اچھا بھائی ایک چیز اور بتا دیں کہ یہ 64 کروڑ کی جو فنڈنگ ہے جو جھگڑے والی ہے، 35 کروڑ کا وہ ہے یہ فارن فنڈنگ کا کیس یا ممنوع کا نواز شریف صاحب کا، آپ کا 64 کروڑ پہ کا پیپلز پارٹی. دیکھیں میری بات سنیں، جواب لیں گے، لیکن سر معذور بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین، بریک بھی سر لینا ضروری ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بہرامند تنگی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. بہرامند تنگی صاحب، آج آپ نے سینٹ میں بھی بڑی دھواں دار قسم کی خطاب کیا اور پیٹرولیم پرائسز کے اوپر شدید غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا. کل زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. یہ آپ کی جماعت، آپ بھی سر حکومت میں ہیں، یہ سکی ایک محبت دکھائی جا رہی ہے لوگوں کے ساتھ، یا واقعی آپ سیریس اگر ہیں تو پھر فیصلہ واپس کہیں حکومت کو کہ لے آئیں؟ دیکھیے جب مختلف جماعتوں کی اتحادی حکومت ہوتی ہے تو میرے لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے کل بہت بہترین انداز میں، سیاسی انداز میں بیان دیا کہ جب ہم اتحادی ہیں تو عوام کے بارے میں جب ایشوز آتے ہیں تو ان پہ لیزان ڈسکشن ہونی چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ پبلک سے ریلیٹڈ ایشوز ہے تو ایسا کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ سٹیٹمنٹ بہت بڑی بات ہے. اٹ مینس کہ میری لیڈرشپ ناراض ہے اس فیصلے پہ. نواز شریف بھی ناراض ہیں، مریم بھی ناراض ہیں. آج میں نے سپیچ کے ریکارڈ پہ ہے، میں نے مفتاح اسماعیل سے یہاں تک کہا کہ آپ یہ فیصلہ واپس لے لیں، اس لیے کہ دیکھیے ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم عوام میں رہتے ہیں اور عوام کے غصے غم کے ساتھ ساتھ ان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ سٹینڈ لی ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں رکھے لیکن عوام پہ مشکل نہ ڈالے. تنگی صاحب، عوام کا غصہ عمران خان سے ہٹ کے پیپلز پارٹی اور ساری 13 جماعتوں پہ چلا گیا. میں آپ کو بتاؤں نہیں، میں آپ کو دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیے اس نے، اس لیے کہ آپ نے وعدے کیے تھے، آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آگے مہنگائی ختم کریں گے، پیٹرول پرائس ہم نے معاملات ٹھیک کر لی، ہم نے ملک کو دیوالیہ سے بچایا، ہم نے معاملات ٹھیک کیا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس دن سے جب ان جماعتوں نے جمہوری طریقے سے عمران کو پارلیمان سے نکالا، وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا، آج تک ان کی بیانات کو دیکھ لیں، ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں، ان کی تقاریر کو دیکھ لیں، وہ انڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ 10% ریمیٹنس اس مہینے کم ہوئی ہے جی، 25% ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. جی بالکل. تو اچھائی کہاں سے ہوئی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہی دیکھیں ہم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتے ہیں. ہم بالکل آپ کو یہ جواب دیں گے کہ اس وقت ملک مشکل میں ہے، لیکن اکانومی
اور جو اس وقت جو ہمارے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونے کی لوگ کہہ طرف رہے ہیں جا رہے غداری ہیں. صاحب، بلاول صاحب، آپ کی پارٹی کے لوگ سارے خوش ہیں، سارے فیصلے انہوں نے ایسے کروائے، فائدہ ان کو ہوا، بھگت پی ایم ایل این رہی ہے، نہیں، الزام ان پہ لگ رہا ہے. نہیں، دیکھیے، اونرشپ آپ نہیں لیتے، ان کو لینی دیکھیے، پڑ رہی ہے. ہم ہمیشہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بھی جماعت ہے وی آر دا ریسپانسبل. ہم بھی ذمہ دار ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی ذمہ دار ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو 2-3 مہینے جس انداز سے پنجاب پولیٹیکل کرائس، انسٹیبلٹی، یا مرکز میں جو عدالتوں کی طرف سے جو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تھوڑا بہت ٹائم دینا چاہیے. لیکن ایک بات میں نے کہی ہے آپ کو پہلے شو میں بھی، اور ابھی ایک دفعہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور یہ عوام کو ریلیف دیں گے. کیسے دیں گے سر؟ یہ عوام کو ریلیف دیں گے. 250 پہ جب ڈالر پہنچ گیا تو آپ لوگوں نے کہا 300 پہ پہنچیں گے، ابھی ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا. عوام کو ریلیف تو آپ دیں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ لیٹر آف انٹینٹ جو شیئر کیا گیا ہے اس میں حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی 50 روپے تک لے کے جائیں گے. آپ مجھے بتائیں، لوگوں کی کمر ٹوٹے گی، 155 ارب روپے آپ نے اس لیوی سے لینا ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہر مہینے 5% بڑھا رہے ہیں نا. میں آپ کو کمی کہاں ہوگی؟ احتشام صاحب، یہ میں ساری دنیا میں پیٹرول پرائسز کم ہوگی، آپ نے بڑھا دی. احتشام صاحب، آج تو میری سپیچ یا میرے کل لیڈر کی میری سپیچ یا مریم بی بی کی وہی تو بات ہم کریں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور اسے ایگریمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ 70 روپے آنے والے 15 دنوں میں ہم پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے. لیکن بہرحال تنگی صاحب، مذمت کرنے سے، تقریروں سے عوام کا پیٹ نہیں بھرتا. یہ تو کہہ رہا ہوں، عملی طور پر کر کے ہم نہیں بات اپنی ذمہ داریوں سے. حکومت کو مجبور کریں کہ مفتی فیصلہ اسماعیل کیا کہتے ہیں؟ ہم آج اس کو ہم نے اسماعیل کو کوئی نہیں پسند کرتا. سینئر رہنما سینیٹر بہرامند تنگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.